टुकड़े टुकड़े उम्रों की मुस्कान पड़ी थी, जान बदन से दूर कहीं अनजान पड़ी थी। किसी की आंखों में पथराई हैरानी थी, कहीं कहीं कोई आंख बहुत सुनसान पड़ी थी। एक तरफ एक पर्स पड़ा था गुड़िया का, एक तरफ एक गुड्डे की बनियान पड़ी थी। पत्ती पत्ती फूल हवा में बिखर गए थे और जमीन पर झुलसी हुई पहचान पड़ी थी। किस चूड़ी में किसके हाथों का रेशम था, किस जूते में किन पैरों की शान पड़ी थी। कोई जिगर था, कोई कलेजा अपनी माँ का, किस ताबूत में जाने किसकी जान पड़ी थी। नाज़रीन, 16 दिसंबर आ गया, एक बार फिर से आ गया। दिसंबर का ये महीना जैसे ही शुरू होता है तो एक एक करके दिन गिनना शुरू करते हैं हम लोग कि वो 16 तारीख आएगी और वो तमाम चेहरे, वो 122 चेहरे एक बार फिर हमारी आंखों के सामने आएंगे। हम सवाल करना शुरू करेंगे फिर से, क्या हुआ? बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम कितना आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी वो 16 दिसंबर हम नहीं भूल पाए। ब्रेकिंग न्यूज़ चली, न्यूज़ एंकर्स जो ये खबरें पढ़ रहे थे वो धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गए, क्योंकि दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाई कभी पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई थी। बहुत धमाके हुए, बहुत दहशतगर्दियों के हवाले से हमने खबरें दी, लेकिन ऐसी कभी खबर नहीं दी थी हमने। अगले दिन जब अखबार खोला, वो मासूम चेहरे, वो बिलकते वालिदैन पूरे पाकिस्तान के जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया था। आज 2 साल हो गए। मैं आज से 1 साल पहले भी यहीं पे आया था। तब सोचा था चलो अभी 1 साल हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता शायद वालिदैन का ये गम खत्म हो जाएगा। लेकिन आज भी जब मैं एक एक कदम उठा रहा था और मेरी गाड़ी पेशावर की तरफ जा रही थी तो हिम्मत बांधने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह आपसे बात करूंगा। नहीं है हिम्मत, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है और शायद आएगी भी नहीं कभी। हम बार बार इन वालिदैन से मिलेंगे, हर साल मिलेंगे, हर साल हम यही पूछेंगे कि अब आप ठीक हैं? नहीं हो सकता। कोई किस तरह ठीक हो सकता है? हम नहीं हो सके। हमारा तो शायद कोई रिश्तेदार भी नहीं था इस सारे वाक़े के अंदर, लेकिन हम फिर भी नहीं हो सके। इन वालिदैन पे क्या गुजर रही है इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम सिर्फ दिसंबर का महीना शुरू होता है, अपने बच्चों की तरफ जानिब देखते हैं और बस हम यही कहते हैं, खुदा हमें इन बच्चों से दूर ना करना कभी। हमारे बच्चे हमारे करीब रहें। माएँ टेलीविज़न की तरफ देखती हैं और इन जैसे बच्चों की तस्वीरें देखती हैं तो अपने बच्चों को गले लगा लेती हैं कि ऐ खुदा इनको हमसे दूर मत करना। लेकिन क्या तब से लेकर अब तक, इस 2 साल के अरसे में, क्या तब से लेकर अब तक हमने पाकिस्तान के बच्चों को एक महफूज मुल्क दिया है? क्या हमने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने कुछ किया भी है या नहीं? या सिर्फ प्रोग्राम्स किए, तकरीरें सुनी, धरने दिए, बयानात दिए, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए, मुकदमेबाजियां की, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या किया हमने? क्या ये सवाल नहीं बनता इन हुक्मरानों से? जानने की कोशिश करते हैं इन जवाबों को, मिलाते हैं आपको इन खानदानों से, आपको लेके चलते हैं उस कब्रिस्तान में जहां ये बच्चे आज भी दफन हैं और आप सबसे सवाल कर रहे हैं। पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, ये माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा।
ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو چند بڑی دکھ بھری کہانیاں سنائیں. چند ایسے والدین سے ہم ملے جو آج بھی شدت غم سے نڈھال ہیں اس واقعے کے بعد. لیکن چند ایسی کہانیاں بھی ہیں جو ہمیں ہمت دیتی ہیں. ہمیں ہمت دیتی ہیں کہ ہم اگر گرے تو دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہیں. اگر ہم گرے تو وہ دوبارہ زندہ ہونے کی ہمت دیتی ہیں. اور آج ایک ایسی ہمت, ایسے ہی شخص میرے ساتھ موجود ہیں, ایسے نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں جن کا رستہ اب بھی چل رہا ہے, اسی طرح چل رہا ہے, اسی اسکول میں چل رہا ہے, اور وہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بن کر سامنے ابھرے ہیں. محمد ولید خان میرے ساتھ موجود ہیں. ولید, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آپ کو بھی شکریہ بات کیا, شکریہ. ولید, جو وہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد آپ اس وقت وہاں پہ موجود تھے. اس کے بعد اس کا نفسیاتی اور جسمانی جو زخم ہے اس کو بھرنے میں تو بہت ٹائم لگا ہوگا, اور آج بھی میرے خیال میں آپ ان زخموں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ ہمت کس طرح آئی آپ کے اندر؟ کس طرح وہ پورا سفر ہمیں ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جس دن یہ واقعہ ہوا تو اس دن مجھے 8 بلٹس لگی, کیونکہ میں اسٹیج پر تھا تو مجھے 8 بلٹس لگی. 6 میرے فیس پہ لگی اور 1 لیگ پہ لگی, 1 ہاتھ پہ لگی. تو اس کے بعد بہت مشکل لگی کیونکہ میرے بہت سارے دوست شہید ہوئے. تو بہت سخت ٹائم تھا میرے لیے بیئر کرنا, کیونکہ انجریز بھی بہت تھی اور بہت سارے دوست بھی چلے گئے تھے. لیکن اللہ نے بہت ہمت دی اس ٹائم. پیرنٹس نے سپورٹ کیا, نیشن نے سپورٹ کیا, جب دیکھا آرمی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور جب میں اپنے دوستوں کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے اور بھی ہمت ملتی تھی کہ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے قربانی دی, اس ملک کے لیے قربانی دی. تو میں انہی سے ہمت لیتا ہوں. جب انہیں دیکھتا ہوں, ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھ میں اور ہمت آتی ہے. دن بدن میری ہمت بڑھتی جاتی ہے. ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے چند والدین سے ہم ملے. ہمارے ناظرین نے وہ ملاقات بریک سے پہلے بھی دیکھی. ہم قبرستان بھی گئے. میں آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں, لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی, اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے, میری ٹانگیں کانپ رہی تھی جب میں اس قبرستان میں کھڑا ہوا تھا. جب آپ جاتے ہیں اسی اسکول پہ دوبارہ, آپ وہ سارے منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہوں گے, وہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہوگا, تو ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, اس وقت جب میں جاتا ہوں اسکول تو وہی منظر آتا ہے سامنے, آڈیٹوریم وہی جب اس کی طرف دیکھتا ہوں وہ یاد آتا ہے. لیکن اس وقت مجھے ہمت ملتی ہے جب میں اپنے دوستوں کے بارے میں سوچتا ہوں, اور جب ان کے بارے میں انہیں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے جو قربانی دی ہے, اور اپنے ٹیچرز کو جب دیکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے ہیں, مجھے بہت اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں سبھی. اور ہمت اس وقت مجھے بہت زیادہ آتی ہے کہ جب میں اپنے دوستوں کا نام دیکھتا ہوں کہ ان کا نام شہیدوں میں لکھا ہوا ہے, اور مجھے ان پر فخر محسوس ہوتا ہے, اور ان سے ہی مجھے ہمت ملتی ہے. انہیں دیکھ دیکھ کر مجھے ہمت ملتی ہے. آپ عمر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن جذبے میں اور ہمت میں ہم سے کئی بڑے ہیں. اسکول میں یہ بتائیے کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ ڈائری بھی لکھتے ہیں. ڈائری میں کیا چیز لکھتے ہیں؟ میں زیادہ پرسنل چیزیں تو نہیں آپ سے شیئر کروں گا, لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی بہت چیزیں آپ ہم سے شیئر کر سکیں. ڈائری میں اپنی لائف کے بارے میں لکھ رہا ہوں کہ جو 16 دسمبر سے پہلے میری لائف تھی. اپنے فرینڈس کے بارے میں لکھ رہا ہوں جو مجھ سے بچھڑ گئے ہیں, اور 16 دسمبر کے بارے میں لکھا ہے جس دن واقعہ ہوا تھا, اس دن کیا کیا ہوا تھا, اور کیسے میں صبح اسکول گیا, اس کے بعد کیا ہوا, اور اس کے بعد کی لائف لکھی کہ میری لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی. میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا 16 دسمبر, بلکہ پاکستان کا ہی ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ. تو ان سب بارے میں لکھا. تب سے لے کر اس 16 دسمبر سے لے کر, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اس 16 دسمبر سے لے کر اب 16 دسمبر دوبارہ آ گئی ہے. 2 سال میں آپ کے خیال میں پاکستان مجموعی طور پر ان کے اسکولز, سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوئے ہیں یا ویسے کہ ویسے نہیں؟ آپ کیسے؟ نہیں, ابھی پوری طرح تو بہتر نہیں, لیکن بہتری کی طرف اس کے بعد بہتری کی طرف جا رہے ہیں سارے حالات. کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ فوج اور عوام ایک ہو گئی اس کے بعد, اور ہم نے ایک ہی بس سب لوگ سمجھے کہ جو دہشت گرد ہے اس ملک کو, اس کو ختم کرنا ہے, ایجوکیشن کے ذریعے ختم کرنا ہے. تو سارے قوم اس کے بعد ایک ہو گئی تھی. تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے. ایجوکیشن کی آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن کی وجہ سے بہتر ہو گئے. آخری سوال, تمام پاکستانی, تمام طالب علم جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں,
آپ اگر ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں, آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں, وہ کیا ہوگا؟ تو میں ان کو یہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ ہم ہی اس ملک کا فیوچر ہے, ہم ہی اس کا سرمایہ ہے. اور اگر ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہم ہی اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے اور ہم اسے قائد اعظم کا پاکستان بنا سکیں گے انشاءاللہ. ولید, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ سے ملا ہوں. میرے پشاور کے سفر میں, چھوٹے سے سفر میں آنسو بھی نکلے. ہم نے غمزدہ والدین سے ملاقات بھی کی, ان کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی, لیکن مجھے خوشی بھی اور فخر بھی ہے کہ میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین, ولید ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمت ہے, جذبہ ہے, جنون ہے. تمام پاکستانی جو جنہوں نے ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گفتگو سنی ہے, وہ اس جذبے کے تحت آگے بڑھ سکتے ہیں. تعلیم ہی وہ ہمارا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں بے شک حوصلے پست کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ قوم آج بھی زندہ ہے اور اسی طرح ہی آگے چلتی رہے گی. یہ سفر اسی طرح ہی آگے بڑھتا رہے گا. ٹو دا پوائنٹ سے تک اتنا ہی. اللہ حافظ.